मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप तमाम कलवरी टीवी देखने वालों को सुबह खैर। आज फिर इस खूबसूरत सुबह में मेरे अज़ीज़ों, मैं आपकी खिदमत में खुदा के कलाम को लेकर हाजिर हूँ और मेरा ईमान है आज सुबह भी आप खुदा के हुजूर में खुश होंगे, शादमान होंगे और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़, इस खूबसूरत दिन का आगाज आप खुदा के नाम से करने वाले हैं। आमीन। सो आए आज हम इस खूबसूरत सुबह का आगाज अपने खुदा के कलाम से करते हैं और कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। कलाम वो है जिससे हमने जिंदगी पाई है, कलाम वो है जिसके सबब से हमने बाप को जाना है। सो आए कलाम मुकद्दस की जाना बढ़ते हैं। आपके सामने रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत आपके सामने रखना चाहूंगा। ये लिखा हुआ है, बस अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का वसीला हो। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस रसूल जिस बात को बयान कर रहा है और वो ये है, बस अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। यीशु मसीह में होने का मतलब ये है कि उस पर ईमान लाना, उसके बेऐब खून के वसीला से, बेऐब कफारे के वसीला से अपने आप को पाक करना। और ईमान ये है खुदावंद पर कि यीशु मसीह खुदा बाप का कलमा उसका बेटा है, उसका इकलौता बेटा है और उसी कलमे के वसीला से हम बाप के फर्जंद हैं और ज़ाते इलाही में शरीक हैं और ज़ाते इलाही की तमाम खूबियाँ हम में हैं। ये ईमान है और ये यीशु मसीह में होने का जो है मतलब है। जिस तरह पौलुस रसूल ये कह रहा है, बस अब जो यीशु मसीह में हैं, यानी जिन्होंने मसीह के खून से, उस बेऐब और पाक और पवित्र खून से अपने आप को धोया है, उसके लहू को अपने बदन पर लिया है, उसके बेऐब कफारे के वसीला से अपने आप को पाक किया है और ये ईमान लाए हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। कलमा जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ है वो बेटा है, जो मुजस्सम हुआ वो बेटा है, जो जिसने मरियम के अपने अतहर से जिस्म को इख्तियार किया वो बेटा है, जिसने इस दुनिया में हमारा कफारा दिया वो बेटा है। हालेलुया। वो मुजस्सम हुआ और ये ईमान है और उसी में हम बाप की ज़ात में शरीक हो गए हैं। उसी में हम बाप की ज़ात में शरीक हो गए हैं। उसी में बाप की ज़ात की तमाम खूबियाँ, तमाम सिफ़तें उस ज़ात को कबूल करने से हम में आ गई। पुरानी इंसानियत ख़त्म हो गई, हमने नई को पहन लिया। पुरानी इंसानियत की सारी शहवतें जली गईं, नई इंसानियत की तमाम खूबियाँ अंदर आ गईं। पुरानी इंसानियत में जो गुनाह था वो गुनाह ख़त्म हो गया। पुरानी इंसानियत में जो बदी का उन्सर था वो ख़त्म हो गया। हमारी इंसानियत बदल गई और इंसानियत नए मखलूक हो गए। नई इंसानियत आ गई जो खुदा के मुताबिक है, जिसमें खुदा की ज़ात की तमाम खूबियाँ हैं, जो खूबियाँ इलाही हैं। हालेलुया। वो हम में आ गई। अब हम यीशु मसीह में हैं और ये खूबियाँ आई कैसे? यीशु को कबूल करने के वसीला से, कलाम के गैर फ़ानी तुख़म को कबूल करने के वसीला से ये खूबियाँ हम में आ गईं और
یہ خوبیاں روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ خوبیاں ہم میں باپ کی خوبیاں ہیں اور ہماری ذات بدل گئی، ہم بدل گئے۔ اسی لیے پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے، پس اب جو ہم یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور ہماری شراکت جو ہے، ہماری شراکت یسوع مسیح کو قبول کرنے سے باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یوحنا کا پہلا خط ہے، ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ اور خبر کیا دیتے ہیں؟ اور ہم نے کیا دیکھا اور سنا ہے، اس کی خبر کیا دے رہے ہیں؟ اس کی خبر یہ دے رہے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ، ہاللویا، اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ہاللویا۔ یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور جس میں خدا کی ذات ہے، جس میں خدا کی ذات کی خوبیاں ہیں، جس میں یسوع مسیح اور باپ سکونت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، میں اور میرا باپ آئیں گے اور اس کے ساتھ اس میں سکونت کریں گے۔ جس میں یسوع اور باپ سکونت کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، ہاللویا، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ پس اب جو اس میں ہے ان کی ذات بدل گئی ہے، وہ مفت راست باز ٹھہر گئے ہیں، ناراستیاں ختم ہو گئی، گناہ ختم ہو گیا، بدیاں ختم ہو گئی، بری سوچ ختم ہو گئی، لعنتیں مٹ گئیں، موروثی گناہ ختم ہو گیا، پھر ہم بادشاہی کے وارث ہو گئے، مفت راست باز ٹھہر گئے، ہم باپ کے فرزند ٹھہر گئے، یسوع مسیح کے ہم میراث ہو گئے، جو کچھ یسوع کا ہے وہ سب کچھ ہمارا ہو گیا، جو کچھ یسوع کی قدرت ہے اسی قدرت کے مطابق ہم بھی کام کرنے والے ٹھہر گئے جو یسوع میں ہیں، ناراستیاں ختم ہو گئیں، ہم پر جو موروثی گناہ کی لعنت تھی وہ ختم ہو گئی، ہم پر جو گناہ حکمرانی کر رہا تھا وہ اس کی حکمرانی ختم ہو گئی، اس حکمرانی کے سبب سے ہم ہمیشہ کی ہلاکت کے وارث تھے، وہ ہلاکت ختم ہو گئی اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے، ہاللویا۔ یہ سب کچھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ جب گناہ ختم ہو گیا تو سزائیں بھی ختم ہو گئی ہیں، ہاللویا۔ جب گناہ مٹ گیا تو سزائیں بھی مٹ گئی ہیں۔ اس لیے پولس کہہ رہا ہے، اب جو یسوع مسیح میں ہے ہو رہا، ہاللویا، اب جو یسوع مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح میں ہونا سزائیں ختم کرنا ہے، ہاللویا۔ اگلی بات، مسیح یسوع میں ہونے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے۔ یسوع مسیح میں ہونے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے، اور یہ ایمان رکھنے سے ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، ہاللویا، مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر ہم یہاں پر غور کریں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس بات کی شہادت ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے، یعنی باپ نے، خدا نے، الوہیم نے، یہوہ الوہیم نے اپنا اکلوتا بیٹا جو اس کا کلمہ ہے، جو ازل سے اس کے ساتھ مولود ہے، اس کو بخش دیا تاکہ جو کوئی
یعنی جو کوئی بیٹے پر ایمان لاتا ہے، بیٹا راہ ہے، بیٹا رستہ ہے ہمیشہ کی زندگی کا. ہیلیلویا. یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. راہ، حق اور زندگی میں ہوں. ہیلیلویا. زندگی بھی یسوع ہے، راہ بھی یسوع ہے، اور سچائی بھی یسوع ہے. جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. بیٹے کا آنے کا مقصد سزا نہیں ہے، سزا دینا بالکل مقصد نہیں ہے بیٹے کے آنے کا. یسوع کے آنے کا مقصد بالکل بھی سزا دینا نہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے نا، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ سزا کا حکم کرے. بعض ڈرتے ہیں یسوع سزا دے گا. یسوع سزا کے لیے نہیں آیا، یسوع سزاؤں سے چھڑانے کے لیے آیا ہے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے ان تمام سزاؤں سے، ان تمام الزامات سے، ان دستاویزوں کو جو ہمارے خلاف تھیں، ان تمام سزاؤں کو جو میرے اور آپ کے لیے تھیں، ان تمام اس ہمیشہ کی موت کو جو میرے لیے اور آپ کے لیے تھی، یسوع مسیح نے ختم کر دیا. اور اس کے کفارے کی بدولت ہم نے نجات پائی ہے. یسوع سزا دینے کے لیے نہیں آیا، یسوع مارنے کے لیے نہیں آیا، یسوع تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا. آپ غور کریں، جب یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی، اپنی 2 دفعہ اس نے ہیکل کی صفائی کی، ایک اپنی خدمت کے آغاز میں اور ایک دوسری دفعہ خدمت کے اختتام میں. تو یسوع مسیح نے دونوں دفعہ صفائی کی، اور جب ایک دفعہ صفائی اس نے کی تو لکھا ہے کتاب مقدس میں کہ اس نے رسیوں کا ایک کوڑا بنایا. اور اگر ہم وہاں پر بغور کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے جانوروں کو مار مار کر، وہاں پر کسی انسان پر اس نے کوڑا نہیں برسایا، کسی انسان کو اس نے نہیں مارا، کیونکہ وہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے. ہیلیلویا. محبت کرتا ہے. سو یسوع مسیح سزا دینے کے لیے نہیں آیا، سزا کا حکم کرنے کے لیے سزا کا حکم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. ہیلیلویا. ایمان کیا لاتا ہے؟ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری کلیسیا کی بنیاد جو ہے، جو عالمگیر کلیسیا ہے، مسیحیوں کی بنیاد جو ہے، جو کلیسیا خدا کی یسوع مسیح کی دلہن ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہیلیلویا. یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں سے، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ متی کی انجیل کے 6 باب کے اندر. تو پطرس نے کہا، جو شمعون کہلاتا ہے، اس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یسوع مسیح نے وہاں پر اس سے کہا، یہ بات تو نے نہ گوشت نہ خون سے کہی، بلکہ میرے آسمانی باپ نے تیرے دل میں ڈالی ہے. دیکھ، تو پطرس ہے اور میں اس چٹان پر کلیسیا قائم کروں گا. یعنی اس بنیاد پر، اس سٹیٹمنٹ پر کلیسیا قائم کروں گا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور جو کلیسیا یہ ایمان رکھتی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا اکلوتا ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ کلیسیا مسیحی ہے، وہ زندگی مسیحی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. کیونکہ جو کوئی اس پر یہ ایمان لاتا ہے وہ نجات پائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. اس پر سزا کا حکم نہیں ہوگا. جو ایمان لائے گا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. تثلیث کا دوسرا قانون ہے، پاک تثلیث کا دوسرا قانون ہے. یہ ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. جو کوئی ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو اس پر ایمان نہیں لاتا
اب نہیں لانے والوں کے لیے، جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس پر سزا کا حکم ہو چکا، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، پہلے سے ہی ہو چکا ہے، سزائیں ہیں اس پر، موروثی آدم کی موروثی گناہ کے سبب سے سزائیں اس پر لاگو ہیں، وہ مٹی نہیں، وہ گئی نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، ختم تب ہوں گی جب یسوع کو قبول کریں گے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اب ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا منجی ہے، ہمارا بخشنے والا ہے، ہمارا کفارہ دینے والا ہے، اس کے کفارے کے سبب سے ہم باپ کی ذات میں شریک ہو گئے ہیں، ذات الہی کی تمام خوبیاں ہم میں آ گئی ہیں، تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللویا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے سزا کا کہ نور کو پسند نہیں کیا۔ وہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو ہمیں حاصل ہے وہ نور ہے، وہ باپ کے مطابق ہے، وہ باپ کی زندگی ہے، وہ زندگی نور ہے۔ اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے اندر، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا، اس نور زندگی کو لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ سزا کا سبب یہ ہے کہ نور کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہاللویا۔ اس کے لیے حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل کا 2 باب اس کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ اس کے لیے ایک حوالہ رکھنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 18ویں آیت لکھا ہوا ہے اسی کے آگے، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لایا۔ وہ ایمان نہیں لایا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، نور کو پسند نہیں کیا، اس نور زندگی کو پسند نہیں کیا۔ اگر ہم کتاب مقدس میں سے یوحنا کی انجیل کے 4 باب کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، وہاں پر سامری عورت کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے، جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، وہ بھاگی جاتی ہے علاقہ میں، سامریہ میں بھاگی جاتی ہے، سوخار کے علاقہ میں، کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے، مجھے وہ مل گیا ہے جس نے میرے تمام کاموں کو مجھ پر ظاہر کر دیا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اسے معلوم ہو گیا یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اسے معلوم ہو گیا کہ یسوع نجات دیتا ہے۔ پس جو کوئی اس خوشخبری کو سن کر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہے، اور وہ موت میں داخل ہوگا، وہ موت میں داخل ہوتا ہے، وہ موت میں ہے جو اس خوشخبری پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ ہاللویا۔ مگر جو خوشخبری کو سننے والا ہے وہ زندگی میں داخل ہوتا ہے، جو اس خوشخبری پر ایمان لانے والا ہے وہ زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ گمراہ کرنے والے زندگی میں داخل نہیں ہیں، کلیسیاؤں کو، بھیڑوں کو گمراہ کرنے والے کلیسیا کے رہنما نہیں ہو سکتے اور نہ ہی زندگی کے وارث ہیں۔ جو ایمان لاتا ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 24ویں اور 25ویں آیت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت میں یہ لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا بھیجنے والا، شاگردوں کا یہ ایمان تھا، شاگرد یہ جانتے تھے، جیسے پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، شاگردوں کا تو یہ ایمان تھا، اور وہ تعلیم بھی یہی دیتے تھے، منادی بھی یہی کرتے تھے۔ اور یسوع نے کہا، جو میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، اس کے کلام کو سنتا ہے، جو میرا ہے اس پر یقین کرتا ہے، وہ اس میں
زندگی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ ہاللویا۔ پھر 25ویں آیت میں یہ لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی، یعنی یسوع مسیح کی، خدا کا بیٹا یسوع مسیح آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ ہاللویا۔ آواز کو سننا بہت ضروری ہے۔ اپنے کانوں کو ہمیشہ خدا کی آواز کے لیے تیار رکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ خداوند کے لیے تیار رکھیں کہ کب خدا مجھ سے بولے، کب خدا مجھ سے کلام کرے۔ ہاللویا۔ جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ اگلی آیت 26ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ بیٹے میں زندگی ہے۔ 27ویں آیت میں بلکہ اسے عدالت کرنے کا اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے۔ اختیار اس کے پاس ہے، زندگی اس کے پاس ہے، نجات اس کے پاس ہے۔ ایمان یہ لانا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تب ہم یسوع میں ہیں اور ہم پر سزائیں نہیں ہوں گی۔ نور کو پسند کریں، تاریکی میں سے نکل کر نور میں آ جائیں، اس نور کی روشنی میں چلیں، جس نور کی روشنی ہمیں زندگی تک لے کر جاتی ہے، جس کی ڈیسٹینیشن، جس کی منزل زندگی ہے۔ ہاللویا۔ وہ نور یسوع مسیح ہے۔ دنیا کا نور میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ دنیا کا نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ مردے، ہم جو پہلے مردے تھے اب مسیح میں جیتے ہیں، ہم خدا میں جیتے ہیں۔ ہم جو پہلے مردہ تھے اب اس کی آواز کو سنتے ہوئے ہم جیتے ہیں۔ ہماری زندگی اسی سے ہے کہ اس کی آواز کو سنیں، وہ ہم سے بولے، اس کی آواز سے ہم جیتے ہیں، کیونکہ اس کی آواز میں قدرت ہے۔ ہاللویا۔ اس کے کلام میں قدرت ہے، اس کا کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیشہ خداوند کے کلام کو باغور پڑھیں اور یہ ایمان رکھیں۔ ہر ایک کا یہ ایمان ہو، جن کا ایمان یہ نہیں ہے ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، اپنا ایمان رکھیں۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، کلمہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللویا۔ اور یہ ازل سے خدا کے ساتھ مولود ہے، یہ ازل سے خدا کے ساتھ مولود ہے۔ سو ہمیشہ خداوند یسوع مسیح پر یہ ایمان رکھیں، وہ میرا منجی ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرا گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اس نے میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دیا، اور وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے جسم اختیار کیا، جس نے مریم کے بطن اطہر سے بدن کو لیا، اور میری طرح بدن اس نے پہن کر میرا کفارہ دے دیا، اور اب وہ خدا کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی دائیں طرف ہے۔ اور یہ سمسی نے کہا، بڑا خوبصورت وعدہ ہے، اور ہم اس وعدے پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں، بلکہ ہر ایک انسان کی یہ سوچ ہے، ہر ایک کوئی یہ کہتا ہے ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، ہم وہاں پر ہوں گے۔ پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایمان کی روح سے، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہم آسمان پر ہوں گے نہیں، بلکہ ہیں۔ ہاللویا۔ ہم آسمان پر ہیں، ابھی سے ہیں، کیونکہ کتاب مقدس میں ہمیں ملتا ہے، یسوع مسیح نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں کتاب مقدس میں ایک اور بات ملتی ہے، وہ باپ کی دائیں طرف، وہ باپ کی گود میں ہے، ہم بھی باپ کی دائیں طرف ہیں، ابھی سے ہیں۔ بے شک ہم دنیا پر ہیں، پر وہاں پر ہیں، کیونکہ یسوع نے میرا اور آپ کا بدن پہنا ہے، وہ اسی بدن سمیت آسمان پر اٹھایا گیا، ہم وہاں پر ہیں، ہم بادشاہی کر رہے ہیں، ہم یسوع کے ساتھ اس کے تخت پر ہیں۔ سو یہ اس وقت ایمان کی دلیری اس وقت آتی ہے، یہ ایمان کی جرت اس وقت ہے جب یہ ایمان ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے، جب ہم یسوع میں ہیں، سزائیں نہیں ہیں، پھر دلیری ہے، غلامی نہیں ہے، کیونکہ غلامی ڈر پیدا کرتی ہے، پر ہمیں دلیرانہ روح بخشا گیا، ہمیں فرزندیت کا روح حاصل ہے، جس سے دلیری حاصل ہے، اور اسی دلیری میں ہم اسے ابا کہتے ہیں۔ اور جب سزائیں ہیں غلامی میں،
غلام پر سزائیں ہوتی ہیں، بیٹے پر سزائیں نہیں ہوتی۔ ہیلیلویا، تعریف۔ غلام سزا کے نیچے، دکھ کے نیچے ہوتا ہے، غلام کے اندر دلیری نہیں ہوتی، پر ہمیں دلیری کا روح بخشا گیا ہے، غلامی کا نہیں، اس لیے دلیرانہ روح طور پر یہ کہتے ہیں ہم آسمان پر ہیں۔ ہیلیلویا، یہ ایمان کی حالت ہے۔ آپ کا ایمان اس قدر پختہ ہو، آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو میرے عزیزو، اور جتنے مجھے اس وقت آپ کلوری ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی یہ ایمان رکھے، ہر کوئی اسی ایمان کے مطابق چلے۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آج صبح میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں، جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، بدروح گرفتہ ہیں، اگر آپ کے حالات گھرانے کے ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ کا بزنس کاروبار اچھا نہیں چل رہا، آپ جاب لیس ہیں، آپ کا جاب اچھا نہیں ہے، آپ کی سیلری اچھی نہیں ہے، آپ کی اولاد سکسیس نہیں ہے، آپ کی اولاد تعلیمی میدان میں کامیاب نہیں ہے، تو میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے ایمان کے ساتھ یسوع مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے، اور یسوع مسیح میں جو ہے اس پر سزائیں نہیں ہیں، وہ کامیاب ہے۔ آئیں اپنی بیماری کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھیں، اپنے دلوں پر اپنا ہاتھ رکھیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہ رہا ہوں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، تیرا شکر جو تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بخش دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اے باپ، میں تیرے لوگوں پر یسوع مسیح کے لہو کو لے لیتا ہوں، جس لہو سے ہم نے نجات پائی ہے، جس لہو سے ہم نے چھٹکارا پایا ہے، جس لہو سے ہم بچائے گئے ہیں، جس لہو سے ہم باپ کی ذات میں شریک ہوئے ہیں۔ اے باپ، منت کرتا ہوں دیکھنے والی تمام زندگیوں کو جو مجھے اس وقت کلوری ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کی بیماریاں ختم ہو جائیں، کاروبار بحال ہو جائے، جابس اے خداوند بڑھ جائے، آفسز میں اے خداوند ان کے برکت ہو، ان کے بزنسز میں برکت ہو، بچے تعلیمی میدان میں بڑھتے چلے جائیں، نہ اہلی اور اے خداوند بے عقلی کی روحوں کو یسوع کے نام سے میں بام دیتا ہوں، بدروحوں کے زور کو یسوع کے نام سے بام دیتا ہوں، گھرانوں کے اندر سے کمزوریاں ختم ہو جائیں۔ اے خداوند انہیں برکت دے، بیماریاں ختم ہوں، یہ ان کا معاشرہ سٹرونگ ہو۔ اے باپ، کلیسیاں میں یہ برکت پائیں۔ اے باپ، انہیں برکت دے، اپنا آسمان کھول۔ آج کی صبح کا آغاز ہم تیرے نام سے کرتے ہیں، سارا دن ان کے ساتھ رہ، ان کی بڑی مدد کر، بڑی حفاظت کر، ان کے سارے کاموں میں ان کے ساتھ رہ، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین، آمین۔